नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत से पहले ये एक प्रोग्राम तरतीब क्यों दिया गया? कोरोना वायरस से बहुत से लोगों को जुस्तजू थी कि क्या ये क़यामत की निशानी है, वबाएं क़यामत से पहले आएंगी, ज़लज़ले आएंगे, फ़साद होंगे, तो वो जानना चाहते थे। तो अहादीस की रोशनी में, सही रवायात की रोशनी में ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया कि आपकी मालूमात भी हो जाएं और ये निशानियां सुनकर मालूमात में इजाफ़ा जहाँ होगा वहाँ हम अपने आप को संभालने, सुधारने की तरफ भी तवज्जो करेंगे कि मैं और आप सब अपनी अपनी कमज़ोरियों, ख़ामियों पर काबू पाएँ। और हमें याद है ईमान की अहमियत, हमें याद है नेकी की अहमियत, तो हमने ईमान मज़बूत करना है, नेकियां करनी है, भलाई करनी है, रमज़ान में और ज़्यादा करनी है। अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए। ज़िक्र जारी था सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अंबियाए किराम बड़ी शान वाले होते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह, रूहुल्लाह, रसूलुल्लाह ये कहते हुए तशरीफ़ लाए थे। व रसूलन इला बनी इसराइल, मैं बनी इसराइल की तरफ अल्लाह का रसूल बनाया गया हूँ, अल्लाह ने भेजा है। उनका ज़माना नबूवत ख़त्म हो चुका। बार बार आपसे कह रहा हूँ, वो नबी हैं मगर नबी बनकर तशरीफ़ नहीं लाएंगे क्योंकि ज़माना नबूवत ख़त्म हो चुका। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर ज़मीन पर रहेंगे तशरीफ़ लाने के बाद। उनका आसमानों पर ज़िंदा मौजूद होना ये यकीनी बात मुसलमान का ईमान है और हर कोई मानता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत इमाम महदी भी होंगे। मैंने आपको बताया बहुत बरकतें होंगी, खुशहाली होगी, नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। ये नफ़रतें हमको बहुत मारती हैं। एक बात करने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो दीजिएगा। ये जो चेहरा है हमारा, आँख, कान, नाक, ज़बान, ये सब बहुत करीब करीब है। आप यूँ कह लीजिए एक ही महल्ले में है। आँख का काम देखना, कान का काम सुनना, नाक का काम सूंघना, ज़बान का काम चखना। अगर आप अपनी ज़बान बाहर निकाल के नाक से लगाएं, प्रैक्टिस ना कीजिएगा, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, तो नाक से लग जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा कि फिर नाक चखने लग जाए और ज़बान सूंघने लग जाए। ये चारों एक ही महल्ले में करीब करीब मुख्तलिफ हैं, मुखालिफ नहीं है। शायद मेरा जुमला समझ आया हो। मुख्तलिफ हैं, मुखालिफ नहीं है, एक दूसरे के काम में दखल नहीं दे रहे। हाँ, नुकसान पहुँचाए किसी एक चीज़ को तो दूसरी चीज़ पर उसका असर जाता है। क्या मतलब? फिर सब मुतासिर होते। कहा ना, मुसलमान मिलकर एक जिस्म की तरह, किसी एक हिस्से में तकलीफ हो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। नफ़रतें अच्छी नहीं होती। और मुसलमान कौम कैसी कौम है? रंग की बुनियाद पे नहीं, ज़बान की बुनियाद पे नहीं, ज़ात पात की बुनियाद पे नहीं, इलाक़े की बुनियाद पर नहीं। ये कौम है नबी पाक से ताल्लुक़ की बुनियाद पर, तौहीद और रिसालत की गवाही की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर। लंबा पस्त कद है या गोरा है, काला है, सुर्ख है, पीला है, कोई ज़बान बोलता है, किसी को तलखी पसंद और किसी को शीरीनी पसंद, कोई नमकीन या तुर्श पसंद करे, ये नहीं, लिबास नहीं, सब बुनियाद हैं ईमान के हवाले से।
تو ہمیں نے نفرتیں بنا لی اتنی اور اس قدر بڑھا لی. جو اصولی باتیں ان پہ تو کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی. کوئی اللہ تعالیٰ کی، رسول پاک کی، قرآن کی، اہل بیت کی، صحابہ کی توہین کرے تو لازمی بات ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اس پہ تو صلح نہیں ہو سکتی. لیکن بہت سی باتوں پر ہم نے ایسے جو فروعی ہیں، جو اصولی ہے ان کی نہیں کہہ رہا، فروعی بھی جھگڑے اور ان میں اس قدر اختلاف کے اپنے مخالف کو برداشت ہی نہیں کرنا. تو ہم کہیں مختلف کہیں مخالف، لیکن آج ہمارے درمیان نفرتوں نے بڑی اونچی اونچی دیواریں بنا لی ہیں. یہ نفرتوں کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئی ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی الحمدللہ. اللہ والوں کی کتنی برکت ہوتی ہے، سبحان اللہ. ایک پیر کے مرید ہوں، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک استاد کے شاگرد ہوں اکٹھے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارا کردار ایسا ہو، بولنا نہ پڑے، لوگ دیکھ کے کہیں کہ جی ان جیسے ہو جاؤ. یہ ہمارا حال ہونا چاہیے تھا مگر ہے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے، آپ نہایت وقار اور سکون کے ساتھ چلیں گے. آپ کے لیے زمین سمٹتی جائے گی، آپ کی سانس جہاں تک جائے گی کافر مریں گے. آپ کی سانس آپ کی نگاہ پہنچنے کی جگہ تک ہے. آپ کی نگاہ لوگوں کے قلعوں اور بستیوں تک پہنچتی ہوگی، یہاں تک کہ آپ بیت المقدس میں تشریف لائیں گے. صدر دروازہ، مین گیٹ جو ہے وہ لاک ہوگا، مقفل ہوگا، جسے دجال نے بند کر کے رکھا ہوگا. آپ صبح کی نماز کے وقت بیت المقدس پہنچیں گے اور یاجوج اور ماجوج آپ کی دعا سے ہلاک ہوں گے اور آپ دجال کو قتل کریں گے. اس کا لشکر کتنا ہوگا؟ جدہ جو پورٹ ہے سعودی عرب میں، وہاں سے لے کر کعبے تک جاتے ہیں نا، تو حدود حرم جہاں تک شروع ہوتی ہے وہ 9 میل ہے، اس تک، اس سے پہلے تک اس کا لشکر ہوگا. یعنی اندر حدود حرم میں نہیں آئیں گے. پھر احد کے پار اس کا لشکر ہوگا. اتنے بڑے لشکر کو یہ لے کے جب جمع ہوگا تو وہاں سے اس کو بھاگنا پڑے گا. زمین پھٹے گی، دھسا دیے جائیں گے، یہ بھاگے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے. کتنی برکت ہوگی، کتنا بڑا وہ دشمن، کتنا شدید وہ فتنہ دجال. نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے ایک پیارے بندے کے ذریعے. اللہ والے بڑی شان والے ہیں. میں یہاں دجال کا ذکر ختم کرنے کے بعد آپ کو اب ذکر سناؤں گا. اس سے آگے ام المعارک کا بھی میں نے ذکر کیا. اب میں نے ذکر کرنا ہے یاجوج اور ماجوج کا. لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک دو باتیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حضرت امام مہدی کے تشریف لانے کے بعد، حضرت عیسیٰ کی ان کے نزول کے بعد امن ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو فساد ہے، خرابی ہے، یہ اللہ والوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یا ہمارے اعمال کے ہم اللہ والوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہو رہے، ان کا کہنا نہیں مان رہے. اثر کب ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ لازمی بات ہے عطائے الہی ہوگی، کرم ہوگا. ہدایت دینے والے یہ ہیں، اللہ نے جس کے لیے ہدایت لکھی ہے اسی کو یہ پہنچائیں گے نا. ہاں یہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کہیں اللہ ان کی بات رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مانگا، ملا. تو یہ یاد رہے کہ اللہ والوں سے تعلق ہمارے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ مند. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حکومت کے قوانین آپ پر لاگو ہوتے ہیں، مگر آپ چھپ کر کریں، حکومت دیکھ نہیں سکتی. آپ کے بیڈ روم میں ان کا کیمرہ نہیں ہے، یا آپ کے گھر کے اندر ان کے کیمرے نہیں ہیں. باہر ہو سکتے ہیں، اندر نہیں ہے. بند کمرے میں آپ کوئی خطا کریں، گناہ کریں، گورنمنٹ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں.
میں نے یہی آپ کو بات سمجھانی ہے. کورونا وائرس کو نہیں دیکھ پا رہے آپ، مگر وہ رب جس نے ہر بیماری کی دوا بنائی ہے، بیماری اس نے بنائی ہے، لکل داء دواؤں، دوا بھی بنائی ہے، اس تک پہنچنا، اس دوا تک پہنچنا وہ بھی اللہ کی عطا سے ہوگا. اور اس دوا میں شفا ہوگی تو مجھے پہنچے گی. اللہ اس کی شفا روک لے مجھے نہیں پہنچے گی. چھری کاٹتی ہے نا، حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹا، اللہ نے اس سے وہ طاقت روک لی. آگ جلاتی ہے، حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، اللہ نے وہ طاقت روک لی. تو دوا بھی کب اثر کرے گی؟ جب اللہ چاہے گا. تو میں اور آپ جو ڈر رہے ہیں نا، احتیاطی تدابیر، یہی تدابیر قیامت کے لیے بھی سوچ لیجئے نا. ابھی میں قیامت سے پہلے کیوں نہیں توبہ کر لیتا؟ میں کیوں نہیں اپنے احوال درست کر لیتا؟ یہ بہت ضروری بات میں نے آپ تک پہنچائی. ذکر کروں گا اب یاجوج اور ماجوج کا، مگر پہلے یہ کہ میرے سے مراد ہر وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اپنی حالت کو جانچے. کیا واقعی ہم ایک مسلمان والی زندگی گزار رہے ہیں؟ میرا لباس، میری وضاقتہ، میرا رہن سہن، میری تہذیب کیا واقعی اسلام والی ہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. ہماری خواتین کو فیشن بہت جلدی وہ کیچ کرتی ہیں. کون سا فیشن دیا جا رہا ہے؟ کیا اس سے آپ کی شرم و حیا نکال لی گئی ہے؟ آپ قبول کرنے سے پہلے، اس فیشن کو اپنانے سے پہلے دیکھ لیجئے. ہم کیا بولتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا طرز اختیار کرتے ہیں. یہ غیروں کی بہت سی چیزیں ان کا مشنری ورک ہے اور ہم بے دھیانی میں ان کو اپنا لیتے ہیں. تو قیامت کی نشانیاں ہیں یہ کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پیاری نہیں ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پیاری نہیں ہوں گی، غیروں کی پالیسیاں اپنا لیں گے، ان کی تہذیب اور فیشن اپنا لیں گے. یہ بھی تو قیامت کی نشانی ہے. کورونا وائرس سے ڈر کے ماسک بھی پہن رہے ہیں، چہرے ڈھانپ رہے ہیں. وہ ملک بھی ہے نا جو چہرے ڈھانپنے پر، یعنی اسکارف اور حجاب اور نقاب پر جرمانے عائد کیے تھے جنہوں نے، اب وہی ہے نا جو نہ پہننے پہ جرمانے کر رہے ہیں. ٹکرائے تھے نا آپ نیچر سے، آپ نے قدرت سے مقابلہ چاہا تھا نا، تکبر آپ کا بہت بڑھ گیا تھا نا. کشمیریوں کو آپ نے کون سے ظلم اور ستم سے محروم رکھا ہے؟ سارے ظلم تو کیے ہیں ان پر، کون سی کسر رکھی ہے آپ نے؟ پھر وہی چیز لاک ڈاؤن وہاں کیا تھا نا، آپ کے پورے ملک میں ہوا. اور نزلہ کس پر ہے؟ مسلمان پر. تو اے مسلمان اتنا مضبوط ہو جا، اللہ سے ڈرنے والا ہو جا کہ تجھے یہ دنیاوی لوگ نقصان نہ پہنچائیں. عرش والے سے تعلق مضبوط کر لے تاکہ فرش والے تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے. اللہ کا بندہ بن جا. اللہ سے بڑی یا اللہ جیسی کوئی طاقت نہیں، بڑی ہونا تو دور کی بات، برابر ہونا تو دور کی بات، اس جیسی کوئی طاقت نہیں. تو جو اس کے پیارے بن جاتے ہیں، اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اللہ تعالی ان کے لیے فرماتا ہے کیا؟ کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ میرے لیے سوچتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ کرتا ہوں. تو ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو دعاؤں میں بھی اثر ہوگا. ہماری غذا پاک ہوگی تو زبان پاک ہوگی، پھر دعا کامیاب ہوگی. تو مجھے اور آپ کو قیامت کی نشانیاں یاد رکھتے ہوئے یہ بھی خیال رکھنا ہے. میں بار بار کہتا ہوں، اپنی کمائی حرام نہ بنائیے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مثلا ڈیوٹی کا ٹائم آپ کا 8 گھنٹے ہے، آپ 4 گھنٹے اس میں کر رہے ہیں، 4 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کر رہے، تو آپ کی کمائی کہاں سے حلال ہے؟ آپ دفتر جا کے کام نہیں کر رہے، گپوں میں، چائے پینے میں ادھر ادھر وقت گزار رہے ہیں، آپ کی کمائی کہاں سے حلال ہو رہی ہے؟ آپ وقت پر پورا کام نہیں کر رہے، ٹال رہے ہیں، ایک دوسرے شخص کو چکر پہ چکر لگوا رہے ہیں. آپ اپنے اوپر کیا کچھ لے رہے ہیں؟ کمائی حلال نہیں ہوئی. آپ نے اس لقمے کو پاک نہیں رہنے دیا، حلال نہیں رہنے دیا. تو یہ بھی تو قیامت کی نشانیاں ہے نا کہ ہم لوگ لاپرواہ ہو گئے.
ہمیں دین سے دوری ہو رہی ہے۔ تو آج سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہی ہے، یہ تن دوری، اپنا تن ایک دوسرے سے دور رکھو۔ کیوں فاصلے کر دیے یہ؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہمیں اللہ تعالی معاف فرمائے۔ قیامت کی نشانیاں سنتے ہوئے ہم خیال رکھیں کہ ہم نے بھی ایک دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہمیں پیش ہو کر اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ بھی کر چکا، بہت تفصیل میں نہیں گیا۔ وہ آئیں گے زمین پر، وقت گزاریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی طرح۔ اللہ وہ وقت خیر سے لائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے، ہمارا ایمان ضائع نہ ہو۔ یاجوج ماجوج کے لیے ایک جملہ سن لیجئے، گفتگو اگلے پروگرام میں کروں گا۔ یہ ان کا ذکر سورہ الکہف پارہ نمبر 16 میں بھی ہے، اور سورہ انبیاء یہ جو پارہ نمبر 17 اس میں بھی ہے، آیت نمبر 94 سورہ کہف کی اور آیت نمبر 96 سورہ انبیاء کی۔ یاجوج اور ماجوج، انگلش میں گوگ اور میگوگ یہ کہتے ہیں۔ اگلی نشست میں ان پر گفتگو شروع کروں گا۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔